अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हैं मसाइल के हवाले से। और इसके अलावा बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, जिसमें सर फहरिस्त आपके सेहत के हवाले से मसाइल हैं। और इसके साथ साथ हमें ख़बरों के हवाले से भी प्रोग्राम में बात की जाती है। हालात हाज़रा के ऊपर भी हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, तो सिलसिला जारी रहेगा। अब एक नई बहस का मुल्क में आगाज़ हुआ चाहता है, और वो मईशत के हवाले से और बजट के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स में अदाद शुमार जो है वो पेश किए जा रहे हैं। और बड़ी हैरान कुन बात यह है, गुज़िश्ता रोज़ भी मैं ख़बरों में ये देख रहा था कि मईशत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि मईशत सही समत पर गामज़न है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब से हुकूमत ये वजूद में आई है, उस वक्त से ये सवाल किया जा रहा है कि आपकी समत एक्चुअली है क्या, वो डायरेक्शन क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो बज़ाहिर अभी तक नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद जो नंबर्स दिए जा रहा है, अब ये सारा जो सिलसिला होगा, ये जो नंबर्स का गोरख धंधा है, इसमें आपको उलझाया जाएगा। और अब बड़े बड़े फिगर्स जो है वो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए जाएंगे। मईशत के जो मामलात समझते हैं उन लोगों को मदऊ किया जाएगा, और फिर वो अपने मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो अपने दलाइल देंगे। तो कोशिश हमारी भी यही है कि वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ आसान और सहल अंदाज में। और ये जो आपके बड़े बड़े फैक्शन फिगर्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए जाएंगे और इसके ऊपर बहस होगी। सवाल ये है, बड़ा बुनियादी सा सवाल ये है कि एक आम आदमी का इसका क्या ताल्लुक़ है, और क्या अगर ये आदाद शुमार जो पेश किए जा रहे हैं, अगर इसमें बज़ाहिर कोई इम्प्रूवमेंट आई है या बेहतरी आ रही है, तो आम आदमी के मेयार ज़िंदगी पे या उसके रहन सहन पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम में बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश ये होगी कि आज से लेके जब तक बजट पेश नहीं होता अगले माली साल के लिए, तब तक ये मामला जो हैं वो यहाँ पर ज़ेर बहस आएंगे। और बजट के हवाले से क्या कहें, हुकूमत की जो 3 साला कारकर्दगी है सबके सामने है, उसके ऊपर तो बात होती रहती है और उसके ऊपर इंशाल्लाह आज भी प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अब ये दोबारा से बातें की जा रही हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। ये एक बड़ा माज़रत के साथ बड़ी तकलीफ़ दह बात है और बड़ा गैर मुनासिब सा जुमला है, लेकिन इस्तेमाल करना यहाँ ज़रूरी है कि एक बड़ा घटिया मजाक जो है ये आवाम के साथ किया जाता है। हर दौर में ये होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह अल्फाजों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस तरह के जुमले रिवायती इस्तेमाल किए जाते हैं कि आवाम को रिलीफ देंगे, और इस तरह की बातें जो हमेशा होती आई हैं। और इसके बरक्स हो क्या रहा है वो हम आपको बताते रहते हैं, आगही आप तक पहुँचाते हैं, वो आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। और जो देखने वाले हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि ये जो सारी बेबुनियाद बातें की जाती हैं, इसका मकसद क्या है। और उसके साथ साथ जो शुरू दिन से जो मसाइल चल रहे हैं और जो तरजीहात हैं, उसके हवाले से भी बात हुई। करप्शन को ख़त्म करना, ये एजेंडा लेकर जो है वो हुकूमत वजूद में आई, और उसके बाद करप्शन का कितना ख़ात्मा हुआ है आवाम के सामने बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं। इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। आज बड़े ख़ास मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ सबसे पहले आपसे करवाऊँगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब ज़ाहिद आवान साहब, सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मामलात को समझते हैं, मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं, और साथ साथ इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर ख़ास तौर पे आज उनसे गुफ्तगू की जाएगी। तो ज़ाहिद आवान को सबसे पहले खुश आमदीद। थैंक यू सो वेरी मच ज़ाहिद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शेख साहब, प्रोफेसर बहरिया यूनिवर्सिटी कराची। इकानमी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इकानमी का डिपार्टमेंट उसको हेड भी करते हैं, तो उनको हम आज अपनी इस नशिस्त में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। ज़ाहिद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। एक तो जैसे मैंने अभी बड़ी लंबी तमहीद बांधी, उसके अंदर मैंने तस्करा किया कि जो आदाद शुमार टीवी के ऊपर दिखाए जाते हैं, जिसके ऊपर मुबाहिसे होते हैं और कहा यह जाता है कि मामला जो है वो ठीक हो गए हैं। शरह नमू का तयन भी कर लिया गया है कि 3.94% के करीब जो वो तकरीबन 4% के करीब आप मान लीजिए कि अगर वो है, तो ये किस बुनियाद के ऊपर दावा कर रहे हैं। हकीकतन क्या हो रहा है, एक आम आदमी जो प्रोग्राम देख रहा है, क्या उससे इसका कोई ताल्लुक़ है? क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हसूल रोज़गार का है, उसको लिए अब ख़ानदान के लिए रोटी कमाना है, ये सारे मामलात हैं। उस सतह पे कोई आपको बेहतरी नज़र आई है? आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ज़रा इसकी तशरीह कर दीजिए। जी। रहमान रहीम। बड़ा एक अच्छा मौजू आपने उठाया है इकॉनमी का।
دیکھیں میں ایک سیاستدان اور کاروباری بندہ ہوں، اکانومسٹ تو نہیں ہوں، یہ آپ کو اکانومی کے بارے میں ڈیپلی ذرا وضاحت کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ عوام سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ اکانومی جو ہے راتوں رات ان کا جو ہے گروتھ کر جاتا ہے، 3.9 کر جاتا ہے، 1 پوائنٹ کچھ، یہی ان کے شوکت ترین جو ہے کچھ دن پہلے منسٹری کا حلف لینے سے پہلے انہوں نے ہی کیا کرٹیسائز کیا تھا گورنمنٹ پہ، وہ بھی آپ واضح طور پہ عوام جانتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو اتنا بھی بیوقوف نہ سمجھا جائے، عوام اتنی اویئرنیس رکھتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ نہ ہو، لیکن جاہل نہیں ہے، دماغ ہے، ان کے ذہن بھی سوچتے ہیں ان چیزوں کو۔ مین چیز یہ ہے کہ اکانومی راتوں رات بوسٹ کر کے 3.9 ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اس پہ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ اس اکانومی کے یا کرنٹ ڈیفیسٹ سے یا ڈالر کے ریٹ نیچے آنے سے میں عوامی بندہ ہوں، اس لیے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں، میں جب حلقے میں جاتا ہوں یا میری جب سیاستدانوں سے یا ایریاز میں گفتگو ہوتی ہے عوام سے، تو وہ ہمیں ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کیا، ڈالر 200 پہ جا رہے یا ڈالر 155 سے یا 45 پہ 65 سے آ رہا ہے، اس غریب آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیا یہ آیا بتائیں گے مجھے اکانومسٹ یا یہ گورنمنٹ کے شوکت ترین صاحب جو کہ پہلے کرٹیسائز کرتے ہیں، انہوں نے کون سی ایسی جادو کی چھڑی ماری یا چھڑکی یا جس سے راتوں رات اکانومی جو ہے 2% اپ ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو پہلی یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جو کہ اب نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو اکانومی کی طرف یا عوام کے مسائل کی طرف تو گورنمنٹ کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، وہ چاروں طرف سے ایک مہندار میں دلدل میں دھسی ہوئی ہے، پیرالائز گورنمنٹ ہے، ڈیپینڈ کر رہی ہے اتحادیوں پہ، اور اتحادی تو چھوڑ دیں، اب وہ جو آپ دیکھیں کہ جو اندر ہی ایک گروپ بن گیا ہے انہی کے اندر مزید، کل بھٹی صاحب نے، میں سن رہا تھا ایئر وائی پہ، انہوں نے کہا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 5 2 3 ایم این اے اور 2 اور وہ شامل ہو گئے ہیں، تو اکانومی کی طرف یہ اپنے جمیلے سے فارغ ہوں تو سوچیں گے نا۔ ایک چیز مجھے یہ بتائیں، کل کے چینلوں پہ سب پہ یہ چل رہا تھا، فاروق حبیب کہہ رہے تھے کہ بمپر کراپس، رات کو اسد عمر نے کہا ہے کپاس کا چھوڑ کے 3 کراپس بمپر کراپس ہوئی ہیں، چینی کی، شوگر کی، اور اپنا چاول کی اور گندم کی۔ اس بمپر کراپ کا امپیکٹ عام عوام کو کب نظر آئے گا، ہمیں کب نظر آئے گا، اور ریلیف کب ملے گا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ عام عوام نہ آپ کی اکانومی سے مطلب رکھتی ہے، نہ آپ کے اس گروپ سے مطلب رکھتی ہے، نہ آپ کے 5 سال اقتدار میں رہنے سے مطلب رکھتی ہے۔ عوام کو رات کو بیچارے جو ایک عام دیہڑی دار طبقہ ہے، اب ہمارا ملک میں ووٹر کتنا ہے؟ 10%، 15% ایلیٹ طبقہ ہے، 2% ایلیٹ، بالکل ایلیٹ کلاس ہے جو بالکل ہی ہائی کلاس ہے، باقی تو عوام ہے 90% یا 85%، تو عام ووٹر عام عوام ہے۔ تو عام عوام جو ہے وہ اس وقت اتنی بدظن ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگلی بار جب الیکشن میں جائے گی کوئی ان کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ اس لیے میں ایک سیاستدان ہوں، میں سیاسی بات کروں گا، اکانومی کے اندر ڈیبیٹ تو کرنے کو میں گھنٹہ کروں، اکانومی پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن عام بندے کے لیے بات کی جائے اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے سیاست میں، اس سیاست کے اوپر بات کی جائے، تو یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ یہ راتوں رات جو اکانومی ایک دم بوسٹ ہوئی، یہ بالکل اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، اور بالکل یہ اپنا فورجری نمبرز ایسے ہی اپنا بوسٹ عوام کو، اور میرا خیال سے گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو انہوں نے آئی ایم ایف نے اور گرے لسٹ والوں نے ایف ٹی ایف نے ٹارگٹ دیا تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ فیگرز دیے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو انفلیشن کے موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے نا۔ ہمارے ہاں بڑی ڈسپیرٹی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ یہ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے،
وہ کنٹرولبل ہے نہیں، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے جو ہے پھر آپ کو اوپر رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ اس فرنٹ کے اوپر ہمیں ابھی تک کوئی کوششیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ فوڈ انفلیشن کی اگر بات کریں بڑی تیزی سے بڑھی ہے. ماہ مبارک کے اندر آپ نے دیکھا جس طرح قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوئیں، وہ نمبر سب کے سامنے ہیں. پھر یہ نمبر جو فیبریکیٹڈ جو شو کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے زاہد بھائی نے ابھی کہا نا کہ عوام کو کیا بالکل ہی بیوقوف سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے اتنی شعور اور آگہی نہیں ہے، لیکن یہ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے انفلیشن بڑھی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کوئی حکومت کے پاس میکینزم تھا نہیں. فرمائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات میں اس طرح سے آغاز کروں گا کہ آؤ سنتے ہیں نئے شہر کے حاکم کے خطاب. بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ میں بولتا ہوں. کیا کہنا ہے؟ صحیح. دیکھیں جہاں تک عام عوام کا تعلق ہے تو عام عوام کے لیے ڈیفینیٹلی جب میں 100 روپے لے کے مارکیٹ میں جاتا ہوں کہ میں 3 کلو آٹا لے کر آؤں گا اور 1 کلو آٹا لے کر آتا ہوں تو چیخ نکل جاتی ہے عوام کی کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے. کیونکہ عام سے اگر آپ بات کریں ریٹ آف گروتھ آف انفلیشن، شرح نمود اتنی ہو گئی ہے، گروتھ اتنی ہو گئی ہے، تو عام عوام کے سمجھ میں نہیں آتی. ہر کوئی اکانومسٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں جو معاملات یہ ہیں کہ جب بھی آپ انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو انفلیشن کا جو ٹرینڈ ہے، ٹائم سیریز جو ایفیکٹ آتا ہے، پچھلے 3 سال یا 2 سال کی پالیسی کا ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو یہ الزام دے دینا کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں گورننس کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کے انڈر جو لوگ جو سیکریٹریٹ کام کر رہے ہیں وہ اتنے ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میری گزارش ہے کہ مجھے ٹائم دیجیے گا پلیز. دیکھیں معاملات شروع ہوا تھا، اگر آپ 2017 اور 2018 کی آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں. 2017 کے آئی ایم ایف کی رپورٹ نومبر 2017 میں آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو گروتھ ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی 4% سے ہوگی. چند مہینوں کے بعد مارچ اپریل 2018 میں آئی ایم ایف کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہوگی کرنٹ فسکل ایئر میں 2% سے بھی کم ہوگی. تو یہ اچانک کی جو چینج آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو سابقہ جو فائنانس منسٹر تھے محترم اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ڈیٹا دیا وہ مینیپولیٹڈ تھا. انفلیشن کے جو ڈیٹا تھے وہ مینیپولیٹڈ تھے. اب وہ مینیپولیٹڈ اس طرح سے انہوں نے کہا، انہوں نے 3-4 چیزوں میں بڑی خطرناک قسم کی مینیپولیشنز کی. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ بیس ایئر اٹ واز 2000، تو انہوں نے بیس ایئر کو چینج کر کے 2008 کر دیا، جبکہ یہ 5 سال پہ جانا چاہیے یا 10 سال پہ جانا چاہیے، یا 2005 ہونا چاہیے تھا یا 2010 ہونا چاہیے تھا. ہوا یہ تھا کہ 2008 اگر آپ پرائس اٹھا کے دیکھیں ریٹ آف انفلیشن، تو انفلیشن کا ریٹ 2008 میں سب سے زیادہ تھا. تو اب جب فورتھ کمنگ ایئرس کی اب گروتھ نکالیں گے ہائی انفلیشن سے تو ہمیشہ کم ہے. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں آفیشیل فگرز کی. عام آدمی آفیشیل فگرز پہ نہیں جاتا. عام آدمی کے پرچیزنگ پاور وہ جب جاتا ہے مارکیٹ میں تو پتہ چلتا ہے. دوسرا انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے بیس ایئر کو چینج کر دیا، دوسرا انہوں نے کیا کہ پروڈکٹ لائن کو چینج کر دیا. پروڈکٹ لائن میں جو سی پی آئی کے 500 کموڈیٹیز تھے اس میں انہوں نے یہ مینیپولیشنز کی کہ پروڈکٹ لائن میں جن کموڈیٹیز کے پرائسز زیادہ بڑھ رہے تھے ان کو انہوں نے کیا کیا، پروڈکٹ لائن میں سے ریپلیسمنٹ کی ان کو. اور جن کی پرائسز کافی اسٹیگننٹ تھی اور کانسٹنٹ تھی یا بہت مائنر چینج آ رہا تھا، انہوں نے پروڈکٹ لائن میں ان کموڈیٹیز کو لے لیا. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ویٹیج ہوتے ہیں مختلف سی پی آئی باسکٹ میں جو 100% ٹوٹل ویج ہوتا ہے اس میں مختلف، جیسے کہ میں رینٹ کی بات کرتا ہوں، رینٹ کا ویٹ 25% تھا. انہوں نے کیا کیا اس کو ویٹیج کو 25% سے کم کر کے 18% پہ کر دیا. تو اب کیا ہو کہ ان کموڈیٹیز کی جس کی پرائسز زیادہ بڑھ رہی تھی ان کے ویٹیج کم کر دیے اور جن کی پرائسز زیادہ کم ہو رہی تھی ان کے ویٹیج کو بڑھا دیا. پھر چوتھا کام انہوں نے یہ کیا، بہت انٹرسٹنگ ہے کہ چوتھا کام انہوں نے مینیپولیشن ڈیٹا میں یہ کیا کہ انہوں نے جو سٹیز ہوتے ہیں 17 سٹیز میں 36 مارکیٹس کو لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سٹیز ان مارکیٹس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا جہاں پہ پرائسز زیادہ تھے اور ان مارکیٹس کو کنسیڈر کیا جہاں پہ پرائسز ریلیٹیولی کم تھے. تو جب یہ چند فیکٹرز کو انہوں نے اس طرح سے مینیپولیشنز کر کے جب انہوں نے آئی ایم ایف کو ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے، آئی ایم ایف ہے the big economies are there، تو انہوں نے جب ڈیٹا کو انالائز کیا دیکھا تو then they have changed their statement. تو یہ وجہ تھی، لیکن یہ اس وقت تک ملک سے جا چکے تھے، بھاگ چکے تھے، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور آج کل لوگوں کے چیخیں نکلی ہوئی کہ انفلیشن 11% پہ یا 12% پہ پہنچا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو موجودہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بیس ایئر تھا اس کو انہوں نے 2015 کیا.
دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ جو سٹیز سے اربن کو الگ کیا, رورل کو انہوں نے الگ کیا. پھر جو ہمارا جو سی پی آئی باسکٹ ہے, کموڈیٹیز جو پروڈکٹ لائن ہے, پروڈکٹ لائن کے انہوں نے 500 سے بڑھا کے 700 کر دیا. جب اس طرح کی انہوں نے چینجز کیا, مینوپولیشنز کیا اور ریئل ڈیٹا بیس پر لے کر آئے, تو ریئل ڈیٹا بیس پر لے کر آئے تو آفیشیل فیگرز جو ہے وہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اہم بات. اس سے زیادہ اہم بات, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, آج بھی مرغی دیکھ لیجئے 550 روپے کلو ہے, انڈا 100 روپے سے 200-250 پہ چلا گیا. تو میں نے اس چیز کو ریویلڈ کرنے کی کوشش کی, آخر اس کے پیچھے میں ایک مارکیٹ کی بتا رہا ہوں, ایگزیکٹلی دی سیم سچویشن از ہیپننگ ان آل دی مارکیٹس. تو ایک مارکیٹ سے آپ ماڈل لے لیں اور سارے مارکیٹ پہ اپلائی کر دیں, ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جب میں نے ریویل کیا, میں نے پولٹری فارمز والوں سے کانٹیکٹ کیا, میں ان کے پاس گیا بینگ این اکانومسٹ کہ ایکچوئل ریزن ہے کیا. تو انہوں نے کہا سر اس میں جو مڈل مین ہے دے آر پلئنگ لائک اے مافیا. مافیا کام کر رہے ہیں اور وہ مافیا پولیٹیکلی بھی ہے, کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں, جو پلان ہے, سر ایک بات تو انہوں نے یہ کیا کہ مافیا جو مڈل مین ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے پولٹری فارم دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دی پولٹری فارم ٹو اپروچ آل دی ریٹیلرز. تو ان کا مڈل مین کا کام کیا ہوتا ہے, ان کے انڈر مختلف ایریاز ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ریٹیلر ہیں, ریٹیلر کو کہتے ہیں آپ ہم سے خریدیں گے, ہم آپ کو 180 روپے درجن دیں گے انڈا, اور آپ نے 250 سے کم نہیں بیچنا ہے. اگر آپ 250 سے کم پہ بیچیں گے تو کل سے آپ کو انڈا نہیں ملے گا, چاہے طوفان آئے, آندھی آئے, ہڑتال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم آپ کو انڈا پہنچائیں گے, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہ جو ایشو آیا نا, مافیا از پلئنگ, دے آر لائک, ایکچولی یہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, ایگریکلچر مارکیٹ ہے, پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو مونوپلائز کر دیا ان مافیا نے. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ایریا بیس یا سٹی میں مختلف ایریا بیس کچھ اس طرح کا ہول سیل سسٹم انٹروڈیوس کروائے جس سے یہ مافیا کا مڈل مین کا رول ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو فوڈ مارکیٹ کے اندر بھی ہے, اور یہ جو پیرشیبل آئٹم ہے اس کو زیادہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ زاہد بھائی کا تعلق بھی اس فیلڈ سے ہے, تو یہ ذرا ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے نا کہ فروٹ مارکیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے ابھی, کیونکہ اب مینگو سیزن ہوگا نا, آپ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ سیزن کے اندر جو ہے وہ کیا کس طرح مارکیٹ کو جو ہے وہ چلایا جائے گا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد آصف شمیم صاحب, اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے. بڑی اچھی چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے, خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے, یہ جو اعداد و شمار پیش کرتی ہیں, یہ کس طرح سے ان کو بنایا جاتا ہے, کس طرح مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, وہ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے. بات ہو رہی تھی اکانومی کے حوالے سے, تو زاہد بھائی یہ فرمائیے کہ جیسا ابھی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا, کیونکہ آپ کا تو اس سے براہ راست تعلق بھی ہے, یہ بتائیے کہ جو پرائسز کا جو کنٹرول کرنے کا میکینزم ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے, اور یہ جو مارکیٹ میں جو شارٹیج کریٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو پرائسز ہائیک آتی ہے, اس کے ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے, یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں یاسر, میں آپ کو پہلے بھی پروگرام میں متعدد بار یہ چیز بارہ کہہ چکا ہوں کئی بار کہ ایک میکینزم ہو تو اس پر بندہ امپلیمنٹ کرے. یہاں پر کوئی سسٹم یا کوئی ایسی ایک بنایا ہی نہیں ہوا ہے کوئی سسٹم گورنمنٹ کا, یا سندھ گورنمنٹ, پروویشنل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کا, جس پہ مڈل مین یا ہول سیلر یہ کوئی امپلیمنٹ کریں. اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا تو اس پہ, اور دوسری میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم, دو چیزیں. اب آپ کو مڈل مین کا اکثر چینلز پہ ذکر ہوتا ہے, تو میں آپ کو اپنے جو فروٹ اور سبزی سے ریلیٹڈ چیزیں میں وہ بتا دیتا ہوں. یہ پیرشیبل آئٹم ہے. دیکھیں چاول اور چینی یا اور دال وغیرہ ان چیزوں کو آپ ہٹا دیں تو یہ فوراً ٹوٹ کے اور اپنا فارم سے بکنے والی چیزیں. ان میں 2-3 آئٹم ایسے ہیں جو کہ سٹاک ہوتے ہیں جس پہ ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے یا مڈل مین پروفٹ اٹھا سکتا ہے. جیسا کہ آلو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, وہ 3-4 ماہ تک اسٹور ہو جاتے ہیں, تو وہ جب ریٹ سستا ہوتا ہے تو اس پہ وہ
मिडल मैन उस पर अपना प्रॉफिट रख के और अपना मोनोपोली करके बेचता है उसको मार्केट में, या इस तरह से आप ले लें फ्रूट में ऑरेंज हो गए, सेब हो गए, ये दो पोमीग्रेनेट, 2-3 चीज़ें। और आइटम ऐसे हैं जो कि स्टोर ना किए जा सकते हैं, ना उस पर ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे उसको अपना ये किया ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब आगे मिडल मैन की बात। पूरी दुनिया में सिस्टम यूं चलता है कि फार्मर्स को भी फ़ायदा पहुंचे, मिडल मैन को भी पहुंचे और आम आवाम को उसका रिलीफ पहुंचे। तो एक जब अपना क्रॉप जब निकलने लगती है तो जैसे गंदम या उसका एक रेट तय किया जाता है, तो इसी तरह मैं कई बार कह चुका हूँ, मैंगो की क्रॉप फसल तैयार होती है या ऑरेंज की तैयार होती है या कोई भी और तैयार होती है, तो फार्मर अब मिडल मैन इसमें सिर्फ लेता है, एक कमीशन एजेंट है। मैं अपने सब्ज़ी और फ्रूट की बात करूं कि आप एक ज़मींदार हैं, आपकी 4000 और 2000 और 500 एकड़ ज़मीन है, सब बड़े बड़े जो असम्बलियों में बैठे उनके हज़ारों एकड़ के हिसाब से फॉर्म्स हैं। वो जो हैं वो आड़ती जो होते हैं, जो हम कहलाते हैं ट्रेडर्स, मिडल मैन, वो ट्रेडर्स से ही एडवांस पैसे लेते हैं। एडवांस में उसको फ़रोख्त, अब फल आया नहीं होता है 2-2, 3-3 साल के लिए, अपना फार्म जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं, अपनी ज़मीन के हिसाब से ठेके पे देते थे। जिस ज़मीन में जितनी क्रॉप उगती है उस हिसाब से पर एकड़, या जहाँ जितना बाग लगा हुआ है जिस चीज़ का, वो उस हिसाब से उसके सौदा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब कई सालों से ये हो रहा है कि जो ऑरेंज की क्रॉप जब आती है, तैयार होने लगती है, तो हमारी एक PFVA जो हमारी प्राइवेट एसोसिएशन फेडरल की बनी हुई है, एक्सपोर्टर्स की, ट्रेडर्स की, तो वो क्या करते हैं, हम बैठ के एक मीटिंग करते हैं ज़मींदारों से, तो एक रेट तय होता है कि पर केजी या पर मन के हिसाब से पर 40 किलो कितने का जाएगा, 450 से 600 तक या 650 तक उसका रेट खोला जाता है। उनसे बैठ के मीटिंग करते हैं। ठीक, अगर इस तरह वो रेट वो खोला जाता है, रेट सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक। अगर वही रेट खोला जाए लोकल मार्केट्स के लिए भी, कैटेगरी उसमें हो डिफरेंट अपना 1, 2, 3 क्लास की, तो कहीं भी मार्केट में इतना गैप नहीं है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं है, मिडल मैन को इतना ज़रूरत नहीं पड़े कमाने की, अपनी मोनिपुलेट करने की, या क्योंकि वो एक जाहिर सी बात है, मेरा आपका इनका कोई एक फार्म होगा तो रेट निकलता है अक्रॉस द बोर्ड एक ही निकलता है, कहीं रुपए का फ़र्क या 2 रुपए का अच्छी उसका क्वालिटी का होता है, वरना ज़्यादा नहीं, 5 रुपए तक भी नहीं जाता पर केजी। ठीक है, अगर वो वहाँ से पूरी दुनिया में ये होता है, गवर्नमेंट भी इसमें अनाउंस करती है, गवर्नमेंट के भी स्टेक होल्डर बैठते हैं, DCs वगैरह या कमिश्नर की टीम बैठती है, जो हम भी यहाँ बैठते हैं, तो उसको तय करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये नहीं है। अब मैं दूर नहीं जा, सिंध की बात करूँ, इसी तरह पंजाब में ऑरेंज की या स्वात में आड़ू के बड़े बड़े बाग हैं, 4-4 हज़ार एकड़, 5-5 हज़ार एकड़ पे आम के बाग हैं, खोकर फार्म, जरदारी फार्म, दूसरे फार्म्स, इस तरह के मैं कई मिसालें दूं। यानी वो बड़े लोग हैं, वो फार्म को ऑलरेडी वो सेल कर देते हैं। ठीक है, उसमें फिर मिडल मैन अपने तरीके से उसको जाता है, तोड़ता है, रेट निकालता है, वो करता है। उसूलन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके रेट तय करें, स्टेक होल्डर्स के पास से बैठ के, और जो ग्रोवर्स है उसको बीच में कुछ नहीं मिलता, वो पिसता है। तो इसके रेट जब तय होके निकलेंगे तो इतना गैप नहीं आएगा, इतना इन्फेक्शन नहीं आएगा। और अब ये हो रहा है कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो ज़मींदार अपने हिसाब से बेच रहा है। और मज़े की बात, एक एक बाग में आपको बताऊं, एक एक जो फार्म है करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए का फार्म है जो बिकता है, जो जमींदार बेचता है, और जमींदार अपना पैसा भी यूज नहीं करता, वो ट्रेडर से, मिडल मैन से लेके पूरा साल वो खाद भी डालता है, पानी भी डालता है और मजदूरों को भी देता है, और एंड पे वो उस पे टैक्स कहाँ है मुझे बताएं। अरबों खरबों रुपए का टैक्स उस पे लागू होता है, उसको कौन पकड़ेगा, उसका एहतिसाब कौन करेगा। इसलिए वो खुद एहतिसाब की सीटों पर बैठे हुए हैं। जब तक ये अकाउंटेबिलिटी शुरू नहीं होगी पाकिस्तान में, तो आम आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल है। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जी सेकंड करना चाहता हूँ। देखिए,
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کی صرف بات کریں ان کی نیت پہ ان کے ویژن پہ کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیت سے کام نہیں بنتی, ایکشن سب سے امپورٹنٹ. بالکل ایکشن, جب ایکشن نیچے لیول پہ آتا ہے, نیچے لیول پہ نیتیں اور ویژن دم توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب بالکل صحیح ہے, فیکٹس نظر آ رہی ہے کہ ہماری جناب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا, ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ 2 بلین سے زیادہ ڈالر سے پر منتھ آ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ 10% سے بڑھ گئی ہے, ساری باتیں صحیح ہیں. میں یہ کہتا ہوں ان تمام چیزوں کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے, عام عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. عام عوام آج بھی چلا رہی ہے, آج بھی چیخ رہی ہے, اس کی خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات باور کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ باٹم لیول پہ دیکھیں کہ یہ تمام بڑی بڑی فیگرز اچھی ہیں, ان فیگرز کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے سر ایکچولی مسئلہ کیا ہے بتاؤں آپ کو, جو مڈل مین کی بات کر رہے تھے, آپ سے ایک ٹھیلے والا کنٹرول میں نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل گورننس کا یہ لیول ہے. آپ کو بتاؤں پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے, میں اگر سنگاپور سے کمپیئر کروں, ملیشیا کو ہم رول ماڈل بناتے ہیں, ملیشیا سے کمپیئر کروں, ملیشیا سنگاپور میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 97% سے زیادہ ہے. پاکستان میں FIA کا کنوکشن ریٹ 3% ہے. اب اندازہ لگا لی جب 100 لوگوں کو پکڑیں گے, ان کو پتہ ہے ہم چھوٹ جاتے ہیں, تو کرپشن دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ جوڈیشری سسٹم اور ایک نظام انصاف کو جب تک بہتر نہیں بنائیں گے, آپ کو بتاؤں میں پالیسیز بنتی ہیں پاکستان میں لفٹ میں چلتے ہوئے, گندم جی ایکسس سرپلس پروڈکشن ہو گئی, ہاں جی ایکسپورٹ کر دو, ایکسپورٹ کر دیا, بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی سرپلس پروڈکشن ہوئی نہیں تھی. ڈیٹا ریئل ڈیٹا بیس پہ جب ریئل تک ڈیٹا ہی نہیں ہوتا ایگزیکٹلی جب تک آپ فیصلے نہیں کریں گے, کو جو یہ بھیج رہے تھے یہ ویٹ جب تک آپ ریئل ڈیٹا بیس پہ فیصلے نہیں کریں گے, اس طرح کی چینی مافیا آپ کے سامنے ہے, گندم مافیا آپ کے سامنے ہے, یہ مینیپولیٹ کر کے پرائم منسٹر کو بھی جو ہے نا ان بیوقوف بنا رہے ہیں. تو ہمیں دوبارہ سے میں کہوں گا پرائم منسٹر کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے, لیکن جو لوگ کمپیٹنسی کا مسئلہ ہے نیچے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا روپی ڈالر کی پیرٹی کو ذرا ٹچ کرتے ہیں نا, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ نے پاسٹ کی گورنمنٹ کا جو وہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے پرائسز کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی. فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب حکومت آئی انہوں نے کہا کہ پرائسز کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں, مختصراً اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہوگا, لیکن میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی بھی ضرور کیجیے گا کہ جو ڈسپیرٹی تھی اس کی وجہ کیا تھی, اور پھر اس کو جو ہے وہ فری فلوٹ کے اوپر چھوڑا گیا تو اس کے کیا نقصانات ہوئے یا فائدے گورنمنٹ کو ہوئے, اور اب جو پرائسز کے اندر ڈکلائن آ رہا ہے اس سے کتنا جو ہے وہ فرق پڑے گا. اس کو میں چاہوں گا ذرا سلائٹلی ٹچ کیا جائے. سر ایکچولی دیکھیں جو ڈالر کے معاملات ہیں ابھی کافی حد تک مستحکم ہے, تقریباً 153 پہ یہ اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے, تو جو پالیسی میکر دیکھ رہے تھے, انویسٹرز دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں تک جائے گا. اچھا ایک چیز اور, میں سوری ڈاکٹر صاحب اس کی بھی ذرا نشاندہی کیجیے کہ عام آدمی پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا میجر آؤٹ فلو مارکیٹ سے ہوا کیسے. چلیں وہ ڈیٹ ری پیمنٹ انٹرسٹ پیمنٹ کا تو ایک چکر تھا, لیکن یہ جو اس سے پہلے یہ جو 18 بلین اور 18.5 بلین تھے وہ ایک دم سے جو مارکیٹ سے اتنا بڑا آؤٹ فلو ہوا, اس کی کیا وجہ تھی, کیا کیش میں چلے گا؟ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں ایسا مسئلہ یہ تھا کہ جو انویسٹرز دیکھ رہے تھے باٹم کو دیکھ رہے تھے, انٹرسیپٹ, وہ انٹرسیپٹ جو تھا 155, لیکن وہ 153 کے اراؤنڈ اس وقت ڈالر ہے, وہ منیمم بینچ مارک پہ ہے ڈالر. ٹھیک ہے, ایکچولی جب منیمم پہ آیا ہے تو یقیناً یہ باؤنس بیک ہوگا. اچھا جب باؤنس بیک ہوگا تو میری جو اپنی پریڈکشن ہے بائی دی اینڈ آف دس ایئر 160 سے 165 پہ ٹچ کرے گا یہ. اب جب انویسٹرز دیکھ رہے تھے کہ یہ جناب یہ اب باؤنس بیک کرے گا, تو انویسٹرز جتنے ہیں یا ایکسپورٹر جو ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ انکنفرم رپورٹ ہے, لیکن اسٹیٹ بینک نے خود بھی مارکیٹ سے ڈالر بائی کیا ہے, اس لیے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے مینٹین کرنے کے لیے, ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے, اس لیے آپ کو مارکیٹ میں شارٹیج نظر آنا شروع ہو گیا. وہ تو مارکیٹ انوینشن جو ضروری ہو گئی تھی انٹروین کرنا. کہ سر ایک پریڈکشن ہوتی ہے, بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ڈالر کی پیرٹی کو, ڈالر کی فیوچر پرائس کو میجر کرنے کے یا کرنٹ پرائس کو. تو بہت سارے میجرمنٹ میں سے ایک میجرمنٹ سے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی اگر ماضی میں 2017, 18, 19, 20 میں اگر آپ اس کے ڈیٹا کو جا کر دیکھیں, اس کی ویلیوز کو جا کر دیکھیں, اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہوتی ہے 137 جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اس کے جو انڈیکس ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو تقریباً 100 پہ ہوتا ہے.
لیکن 2017, 18, 19, 2020 میں اگر آپ دیکھیں نومبر دسمبر 2020 میں تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی ویلیو جو تھی تقریباً 99 پہ تھی اور اس وقت ڈالر کھڑا ہوا تھا تقریباً 155 پہ. ایسا ہی ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ ماضی میں مزید چلے جائیں 2019 میں چلے جائیں ایک سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو کھڑا ہوا تھا 91 پہ, تو اس وقت ڈالر 167 سے 169 کے درمیان فلکچویٹ کر رہا تھا. اور مزید ایک سال پیچھے چلے جائیں تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی ویلیو تقریباً 125 کے قریب تھی, تو اس وقت ڈالر جو تھا 105 106 پہ کر رہا تھا. تو آن دی بیسس آف دی پاسٹ ڈیٹا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی بیسس پہ جیسے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے جانے کے بعد پالیسی آ چکی ہے. آپ دیکھیں اگر پالیسی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی ویلیوز آ چکی ہے, پالیسی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مینٹین کرے گی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کو 91 سے 99 کے درمیان. اگر 91 سے 99 کے درمیان میں مینٹین کرے گی تو ڈیفینیٹلی ڈالر 155 سے 165 کے درمیان میں فلکچویٹ کرے گا, چونکہ بائنگ ہو رہی ہے تیزی سے ایکسپیکٹڈ فیوچر ایکسچینج ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, تو یہ ہٹ کر سکتا ہے 160 سے ابو جا کے. تو یہ نظر آ رہی ہے مجھے. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر ڈیٹا سے کام نہیں ہو رہا نا. مسئلہ تو یہ کہ فری فلوٹ پہ یہ کہتے تو ہیں, لیکن اس کو پھر بہت سارے اور دیگر فیکٹرز جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ جو انکرڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائسز کچھ اور ہوتے ہیں. یہ مارکیٹ بڑی اسپیکولیٹو ہو گئی ہے. اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے, پھر میں اس طرف نہیں جاتا کہ سٹا بھی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈالر کی پرائس کی فلکچویشن کی وجہ سے پھر اسٹاک مارکیٹ کی طرف بھی موو کر رہے ہیں. میں اپنی کیلکولیشن تو مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے رکھوں گا نا کہ ہماری کتنی جو ہے وہ پیمنٹس ہے, ڈیو پیمنٹس ہیں, ہماری انٹرسٹ پیمنٹ ہے, وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے 4 بلین ڈالر کی پوزیشن لوں گا نا. پیمنٹ بھی ہو رہی ہے. جی یہ بھی ایک چکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹلی اس کو کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا تھوڑا, لیکن ڈسکس کرنا ضروری ہے. جیسے گاڑیوں کا کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا, تو مارکیٹ جو ہے آپ کی امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا مارکیٹ میں امپورٹ کرنا. اور جو لوکل اسمبلرز جو ہیں, مینوفیکچر تو نہیں میں ان کو کہتا, اسمبلرز جو ہیں ان کی پرائسز آپ دیکھ لیں, کام تو بڑا خراب ہوا ہے. ابھی جو پرائسز ایک دم سے ہائک آیا ہے, جو گاڑی 20 لاکھ روپے کی تھی اب وہ 60 لاکھ روپے کی ہے, اور جو 60 لاکھ والی ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. جی دیکھیں یاسر, پھر بات وہی آئے گی کہ آپ صرف اپنا میڈیا پہ اپنے وزراء جو ہیں ان کو اپنا ایک ٹاسک دے دیں کہ آپ نے جا کے یہ باتیں کرنی ہیں اور یہ کرنی ہیں اور آئیں بائیں شائیں کرنی ہے اور کارکردگی نہیں ہے. میں آپ کو پھر یہ کہتا چلوں کہ اوپر پالیسی میکرز جو ہیں یا ان کی جو اپنا وزیر اعظم کی ٹیم ہے, دیکھیں اس میں کئی بار ان کے تھنک ٹینکس کے اندر جو ممبران ہیں وزراء وہ چینج ہو چکے ہیں. ان کے جو معاون خصوصی ہیں یا ان کے جو آئیڈیاز دینے والے ہیں, جو اکانومسٹ ہیں جو بیٹھے ہیں, وہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب کار مینوفیکچرنگ کی آپ نے بات کی ہے, تو ایک پالیسی جو ہے وہ بنا پاتے ہی نہیں ہے کوئی اسٹرانگ پالیسی. اب انہوں نے آتے ساتھ یہ ایک نیا ان کی گورنمنٹ میں یہ ہوا کہ جی اپنا گاڑیوں کا ریکنڈیشن کا کام دوبارہ بند کر دیا گیا ہے اور اس کا طریقہ کار چینج کر دیا گیا ہے. اس کی نعم البدل آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں, اس کا ریزن دیتے, اتنا بڑا ریونیو ایک اربوں خربوں روپے کا آ رہا تھا وہ آپ کو ختم ہو گیا آنا. ٹھیک ہے, ایک عام جو مڈل کلاس سے اور لوور کلاس طبقہ تھا جو کہ 650 سی سی کی گاڑی 6 لاکھ تک 6.5 لاکھ تک لے لیتا تھا. آپ کو یاد ہو پچھلی گورنمنٹ میں 2.5 لاکھ ڈیوٹی ہوتی تھی اور وہاں سے گاڑی اور فریٹ پڑھ کے اتنے میں بک جاتا تھا. شو روم والا بھی 50,000 روپے 60,000 روپے اپنے رکھ کے اتنے آدمی. انہوں نے وہ ختم کیا. گاڑیاں اب بھی آ رہی ہیں, انہوں نے اس کا سسٹم صرف چینج کیا ہے, مشکلات پیدا کر دی ہیں. ایک عام جو روٹین سے امپورٹ کر رہے تھے لوگ وہ نہیں ہے. پاسپورٹ جی 2 سال کے اندر یہ ایک طریقہ کار کر دیا, لیکن اب بھی آپ پورٹ پہ جا کے دیکھیں روز گاڑیاں کون سی کلیئر ہو رہی ہیں, کروڑوں روپے والی مالیت کی آ تو رہی ہیں. جنہوں نے لینی ہے انہوں نے لینی ہے, لیکن پھر وہی بات آئی, پسا کون؟ مڈل کلاس طبقہ جو کہ عام روٹین میں 7 سے 5 سے لے کے 15 لاکھ کی گاڑی لے لیا کرتا تھا ایک ڈیوٹی پے کر کے, اور گاڑی بھی اس کو اچھی مل جاتی تھی, 3 سال کی چلی ہوئی یا ودن 5 ایئرس کی ریکنڈیشن گاڑی یا سیکنڈ ہینڈ گاڑی کہہ لیں مل جاتی تھی, وہ افورڈ کر لیتا تھا. اب نئی گاڑیوں میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک میں کہوں گا ایک مونیپولیٹ کر کے ایک پلاننگ کے تحت وزراء جن کے پیٹوں میں جاتا ہے وہ پیسہ وہ دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے, اگر چلیں آپ وہاں پہ ایک چیز بند کر رہے ہیں اپنا کام اپنا ریکنڈیشن کا یا سیکنڈ ہینڈ کا,
کہ ہم یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ کریں گے اور بنائیں گے. جس طرح کہ تھائی میں، ملیشیا میں جیپنیز کمپنیز آئیں اور وہ کمپنیز ان کا لا یہ ہوتا ہے جو ملک بھی ان کمپنی کو اپنا ہائر کرتا ہے، اپنے ملک میں لاتا ہے، ان کی مینوفیکچرنگ شروع کرتا ہے، تو وہ ایگریمنٹ ان سے یہ طے ہوتا ہے کہ ود ان 5 ایئر یا ود ان ہاؤ مینی ایئرس آپ نے یہ گاڑی ہمارے وہاں ہی پھر مینوفیکچرنگ کرنی ہے. ابھی اسمبل صرف کر رہے ہیں آپ کریے، اس کے بعد یہ فیکٹریز یہاں پہ لگانی ہے، یہیں اسمبلڈ ہونی ہے. یہ سوزوکی سے بھی معاہدہ تھا، یہ ٹویوٹا سے بھی معاہدہ تھا، ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اور جاپان میں سچے فرشتے جیسے لوگ ہیں، ان کو بھی یہاں رشوتوں کے اور ان اپنے معاملات میں ڈال کے ساتھ ملا کے. اب یہ مجھے ایک بتائیں کہ کون سی گاڑی جو ہے آج تک یہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے سوزوکی سے لے کے ٹویوٹا تک. یہ اگر مینوفیکچرنگ یہاں شروع کر دیں اور یہاں سے ایکسپورٹ چھوٹے ملکوں ازبکستان، تاجکستان، افریقہ، تھائی سے ہم لے رہے ہیں نا آخر، تو ہم اتنے یعنی ہمارے یہاں ناقص سوچ یا ٹیلنٹڈ بندے نہیں ہیں. دنیا کی ٹیلنٹڈ قوم ہے ہماری، جو اپنا پاکستانی ہماری جینیس ذہن رکھنے والے ایسے لوگ ہیں اپنا، لیکن ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. پانی تک پہ، ہائیڈروجن تک پہ گاڑی چلانے والے یہاں موجود ہیں جن کو خاموش کرا دیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے پاسٹ میں. ایک میں اور کہتا چلوں بات یہ دیکھیں اپنا ابھی جو آپ نے بتایا گاڑیوں کی، میں کہتا ہوں جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم پالیسیز تو بنا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ، ان کے وزراء آ کے یہاں پہ اناؤنس کر دیتے ہیں اپنا نمبر بنا کے ان کا گین کرنے کے لیے. امپلیمنٹ کہاں ہوتا ہے؟ ابھی کتنے بندے ہیں جن کو چائنا کی گاڑیوں کا دے دیا گیا ہے، ایک پرمٹ دے دیا، اتنی آپ امپورٹ کر لیں، کتنی وہ پیسے کھا بھی ہے. وہ ایک لمیٹڈ جو بندہ ہے، میں ہوں، زاہد امان یا آپ ہیں یا یاسر ہیں، ان کو آپ جی ایم جی اتنی گاڑیاں امپورٹ کر لیں، ایک اماؤنٹ ان سے کھا لی گئی ہے. اور ان کو یہ چیز پاکستان میں جب تک ہوگی، پاکستان کیسے ترقی کرے؟ آپ یہاں کی جب مینوفیکچرنگ یہاں شروع کریں گے، آپ کی یہ آپ 1.5 کروڑ نوکریاں دے رہے ہیں اور اسی طرح نہیں جائیں گے نا کہ آپ مینوفیکچرنگ کریں گے، اسٹارٹ کریں گے. مینوفیکچرنگ سے ہی روزگار ہوگا. جی جی جی، میں سیکنڈ کروں گا اور میں ایگری بھی کروں گا، لیکن چند باتیں گزار ہے آپ کی خدمت میں. دیکھیں پچھلے تقریباً 35 سال سے سر نے بات کی، سوزوکی کی بات کی، ہونڈا کی بات کی، ٹوٹا کی بات کی، انہوں نے مونوپولی پاور کریٹ کیا ہوا ہے. ایکچولی ہوتا کیا چیز ہے، ان کو نیگیٹو لسٹ، ایک کانسیپٹ نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیا گیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ سوزوکی سے جب آپ کا معاہدہ ہوا تھا تو ایٹ دی بگننگ تو ڈیلیشن پروگرام کے تحت جو سائن ہوا تھا کہ 5 سال کے بعد وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے. لیکن پچھلے 35 سے 40 سال ہو گئے، ویئر از دی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی؟ میں ایگری کرتا ہوں جب تک مینوفیکچرنگ یونٹ پاکستان میں اسٹیبلش نہیں ہوگا اور ان انڈسٹریز کو، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے آٹوموبائل ہے، بہت سی انڈسٹریز ہے، سیمنٹ انڈسٹری، ان سب کو نیگیٹو لسٹ سے نکالنا پڑے گا. کاسٹ مینجمنٹ ہو سکے گی پھر، کیونکہ آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہے نا، آپ کے یہاں تو کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے یہاں پر یونٹ کاسٹ کہیں زیادہ ہے، آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پلانٹ لگا کر جو ہے اس کو مینوفیکچر کر سکیں. کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اینڈ یوزر کو بیئر کرنی پڑے گی. ممکن ہو سکے گا یہ ذرا بتائیے گا، جاب کریشن تو ہو جائے گی. دنیا کے اسپیئر پارٹس جو ہیں ان گاڑیوں کے، جو یہاں تو اسمبلنگ ہو رہی ہے نا، ابھی بھی دنیا کے 8 ملکوں سے اسپیئر پارٹس امپورٹ تو ہو رہے ہیں نا. آؤٹ فلو آف دی کرنسی، ڈالر پہ پریشر پڑ رہا ہے، تو یہ چیزیں رکیں گی جب آپ کے پاس. دیکھیں وہ یہاں جب مینوفیکچرنگ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے مسئلے مسائل ہوں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوں گے. ملٹیپلائر ایفیکٹ جب انڈسٹری آئے گی تو ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے، ریسورسز لے کر آئیں گے، پیسے لے کر آئیں گے، تو امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بڑھے گی. لانگ رن میں آپ کا لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے لیبر آپ کی اسکلڈ ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جو شارٹ ٹرم کے اندر جو ڈیمانڈ کا ایک بڑا فیکٹر ہے، جو اب لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، اس کو کیسے فلفل کریں گے؟ کیونکہ آپ نے جاپان سے تو گاڑی روک دی، اور یہ کوالٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ اس کے اوپر کام، یہ بھی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب چل ہوئے تو لمبی ہو جائے گی ڈسکشن کہ جو لوکل مینوفیکچر یا اسمبلر جو ہیں ان کے پاس تو ایئر بیگ آج تک نہیں ہے. وہ 50 لاکھ کی گاڑی بیچ رہا ہے اور اس کے اندر آج بھی ہم یہ بات کریں ایئر بیگ نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ اس کو کون دیکھے گا؟ زیرو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے، 40 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، زیرو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے. آپ کمرشل امپورٹس کو جو ہے الاؤ کریں. بالکل ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سر دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. سر یہی تو رونا ہے کہ وہ نہیں ہے، تبھی تو لوگ گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہر سال ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے مد میں
अरबों रुपए एलोकेट करते हैं, लेकिन वो आज भी चले जाएं तो वो सड़कें वैसी बंजर पड़ी हुई है, पार्क वैसे बंजर पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल वैसे बंजर पड़ा हुआ है। एक्चुअली मसला ये होता है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पैसे देखे एलोकेशन होती है, उसकी यूटिलाइजेशन कहीं और हो जाती है, अपने जेबों में जाती है। तो इस चीज़ को जब तक आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे, और मेरा बेहतरीन सजेशन ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये तो अल्टीमेट सोल्यूशन है। आप देखिए ना, सड़कें ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन ये बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं इनको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मैं ये जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसलिए कि गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा। मैं इसकी आपको प्रूफ गारंटी से कहता हूं, गवर्नमेंट की जो बसेस, गवर्नमेंट की जो कमर्शियल गाड़ियां, डंपर्स वगैरह जितने शावल्स आते हैं, ये आते साथ इनकी जो अंदर की मशीनरी, टायर्स, ये सब चीज़ें बिक जाती हैं प्राइवेटली, और ये इनको पुराना खंडर करके चंद माह में खड़ा कर दिया जाता है। अरबों खरबों की करप्शन होती है इसमें। तो ये कब तक चलेगा? ये सिस्टम चेंज होने, नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है। एक इनकी वाली बात, इमरान खान बैठा है, वो पॉलिसीज बना रहे, वो खुद तो हर जगह नहीं पहुंच सकता, नहीं देख सकता, लेकिन ये पंजे गड़े हुए हैं, इसके ऊपर बड़ा एक सिस्टम से काम करना पड़ेगा डीपली जाके, और इसको एक वक्त लगेगा। इमरान खान जो पॉलिसियां बना रहे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन देर से आएगा, लेकिन उसकी पॉलिसियों पे अल्लाह करे कि अमल दरामद हो, सिर्फ वज़रा की ये बातों से ना हो, और कुछ चीज़ों पे अमल दरामद हो रहा है जिसका अपना रिजल्ट अच्छा आ रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काम वो रह गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज को बेहतर करने में, वो नजर आ रहा वाज़ेह तौर पे। बिल्कुल ठीक है, तो इसको बड़ा देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब, ये टॉपिक क्योंकि ऐसा है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और यकीनन की भी जाएगी, क्योंकि आप इसको समझ लीजिए कि एक हमारा समझ लें कि एक पार्ट था। अब इसके साथ जो रिलेटेड और दीगर चीज़ें, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आसिफ शमीम साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़ाहिद अमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी बात करने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि जो अपनी इकॉनमी है उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें चंद एक के ऊपर तो हमने बात की है, उससे जुड़े और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो बराह रास्त आम आदमी की ज़िंदगी पे जिससे ताल्लुक़ है, और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और एक आम आदमी की जो मईशत है, अगर उसकी मौशी हालत ज़ार अगर उसकी बेहतर होगी, तभी ये कहा जा सकेगा कि आपके जो ये जो इकनॉमिक डायरेक्शन है, जो समत है मौशी, ये सही है या नहीं, इसका तयन इस बात से हो सकेगा। एक ब्रेक हमें लेनी होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है, तो वो सिलसिला आज हमारा जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।